Exactly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, हमारा ये आज जो सेशन है इसमें हम चूंकि पिछले सेशन में हमने रिव्यू किया था जो फर्स्ट क्वार्टर है रहीकुल मखतूम का उसका, तो इसमें जो दो पार्ट थे रिव्यू के वो हमने कवर कर लिए थे पिछले सेशन में। और जो आखिरी पार्ट था रिव्यू का वो रह गया था वक्त की किल्लत की वजह से। तो उसको सुहेब भाई 10 मिनट के अंदर अंदर वो जो थर्ड पार्ट है रिव्यू का वो हमें उससे आगाह करेंगे, बताएंगे। और उसके बाद जो अ, आज का सेशन में जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्लाइड सामने शेयर हो रही है इसको मैं भी स्टॉप करूंगा और सुहेब भाई जो है वो रिव्यू करें और उसके बाद फिर मदनी ज़िंदगी से हम जो है वो आज का जो सेशन है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी सुहेब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये रिव्यू का रिव्यू है, पिछली रिव्यू किया था तो थोड़ा सा वही बैकग्राउंड और उसके बाद जो रह गया था रिव्यू में से उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जी। तो जैसे हमने शुरू किया सीरत नबी पढ़नी शुरू पे हमने थोड़ा सा अरब का बैकग्राउंड देखा, उसका उसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके आसपास उस वक्त कौन सी हुकूमतें थी, किस तरह से निज़ाम चल रहा था और हम्म। इस्लाम के बाद उनमें क्या तब्दीलियाँ आईं हम्म। और कौन से लोग वहाँ पे कौन से कबाइल आबाद थे और उनका रहन सहन कैसा था, उन लोगों का मिजाज कैसा था और इस्लाम ने हम्म। किस तरह उस मिजाज को सही डायरेक्शन दी और उसको यूज़ करके उनको दुनिया के बेहतरीन इंसान बना दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो पहले साल थे वो किस तरह गुजरे, किन लोगों ने आपकी परवरिश की, किन लोगों ने आपका ख्याल रखा और क्या आपका जवानी में क्या रहन सहन था और लोगों के साथ कैसा मिलना जुलना था। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत का दिया जाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों में इस बात का ऐलान करना और किस तरह से लोगों ने रिस्पांस दिया उस इनिशियल दावत का, तो वो हमने डिस्कस किया। जैसे शुरू के सालों में 2 से 3 साल, तकरीबन 3 साल में एक सीक्रेट अंदाज में दावत चलती रही और एक ख़ास जमात बनने के बाद फिर थोड़ी खुलम खुला दावत शुरू हुई और उसमें जो सहाबा कराम को तकालीफ आई, हर सहाबी को इंक्लूडिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात के सबको सताया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से। और फिर उसी में जो है हमने ये भी डिस्कस किया जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लेके आना, जो उसके साथ फिर 3 साल वो आए कि जब मक्का वालों ने देखा कि अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही, तकालीफ देना और बातें करना, और कुछ मुसलमानों की जमात भी 40 के करीब हो गई है और उसमें हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दाखिल होने की वजह से उनकी एक जमीयत इस तरह से बन गई है कि अब मुश्किल हो रहा है कि उनको मस्जिद से बाहर रखा जा सके और खाना कबा में उन्हें तंग किया जाए। तो फिर उन्होंने हम्म। एक सोशल बाइकआउट किया और यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी जो है उनको नहीं पहुंचने देते थे। मक्का के आसपास से गुजरने वाले काफिलों तक को भी वो रोक देते थे। तो वो 3 साल गुजरने के बाद तकरीबन जो है 10 साल गुजर चुके हैं नबवी जिंदगी को, और वो तो तकलीफ ख़त्म हो गई शब अबी तालिब में जो एक सोशल बाइकआउट चल रहा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो और गम मिले उस साल में। वो ये कि हज़रत अबू तालिब जो हैं वो भी फौत हो गए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो भी फौत हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल को गम का साल आपने फरमाया है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा तकलीफ दे था। और लेकिन उसी से फिर एक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत की डायरेक्शन को चेंज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया कि अगर मक्का
ہمارا ایپی سینٹر نہیں بن پا رہا دعوت کا، اور ہم یہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں قائم کر پا رہے، تو شاید کہ اس سے باہر کہیں پہ ہم کر پائیں۔ تو یہ بھی، اور اس کے بعد کے کچھ اور واقعات، اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک کائنڈ آف سگنیفائی کرتی ہے کہ اسلام میں کسی ایک زمین کے ساتھ جڑ جانا جو ہے یہ مقصود نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی، اور مشہور حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن تیرے لوگوں نے میرا یہاں رہنا اب ممکن نہیں چھوڑا۔ اس طرح سے آپ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کا ذکر کرتے رہے مختلف احادیث میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جائے پیدائش سے، جہاں پہ آپ کی زندگی کے 53 سال گزرے، اس سے بہت محبت تھی، لیکن جو اصل مقصد تھا اس کے آگے یہ چیز بہت سیکنڈری تھی۔ تو پھر طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ستایا گیا، اور زیادہ تکلیف دی گئی۔ وہاں پہ بھی اس وقت کامیابی نہیں ملی، لیکن اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان لوگوں کی نسلوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے دنیا میں اسلام پھیلایا بعد میں۔ پھر اس کے علاوہ، طائف کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعوت مکہ سے باہر نکلنا شروع ہوئی، اور کچھ لوگ آ کے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور پھر وہ لوگ واپس اپنے قبیلوں میں گئے، اور اس طرح مکہ سے باہر اسلام پہنچنا شروع ہوا، جس میں یمن تک بھی صحابہ کرام چلے گئے۔ اور کیونکہ 2 ہجرتیں اب تک ہو چکی تھیں حبشہ کی طرف، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ تھا کہ حبشہ میں مطلب ایک وہ ڈیفرنٹ کانٹیننٹ ہے، آپ کا افریقہ میں بات پہنچ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت چلا رہے ہیں، اور وہ بات وہاں تک پہنچی ان 2 ہجرتوں کے ذریعے۔ پھر ان سب حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج کا تحفہ ملا، کہ ساری مشکلات کے درمیان جو ہے یہ ہم اس کو اپنے حالات پہ بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب مشکل بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہیں سے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں مشکلیں آ رہی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے آسانی بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفے کی صورت رکھتا ہے معراج کا جو انسیڈنٹ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی مکہ سے باہر، سن 11 ہجری میں مدینہ کے کچھ لوگ حج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ ہجری میں نہیں، نبوی میں نے غلطی سے ہجری بول دیا، کیونکہ ہم عام طور پہ ہجری یوز کرتے ہیں۔ یا تو ہجرت سے 2 سال پہلے 11 نبوی میں مدینہ سے 6 لوگ آئے حج کے موقع پہ، مطلب اور لوگ آئے لیکن ان میں سے 6 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بڑے خاص خاص لوگ تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے۔ پھر اگلے سال 5 لوگ یہ واپس آئے، اور ان کے ساتھ اور کچھ لوگ واپس آئے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ایک معاہدہ کیا، جسے ہم بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت عقبہ فرسٹ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے وہ اس معاہدے کی شرائط وہی تھی جو ایک عام کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ لاگو ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ہم سب سے اہم رکھیں گے اپنی زندگی میں، اس کے مطابق ہم جو ہے نا سارا کچھ کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن پھر اگلے سال، اس سے اگلے سال 13 نبوی میں حج کے موقع پہ اس سے بھی زیادہ لوگ، 70 کے قریب لوگ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو کہ اب یہ مسلمان ہونے نہیں آئے۔ پہلی 2 جو ملاقاتیں ہوئی اس میں وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات میں، لیکن پھر 12 نبوی کے بعد جب پہلی بیعت ہو گئی تو حضرت مصعب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کے مدینہ بھیج دیا، اور وہ وہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم کرتے رہے اور دعوت چلاتے رہے مختلف قبائل میں۔ اور تقریباً جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ انڈیویجولز، کچھ قبائل میں سے کچھ انڈیویجولز بچ گئے، اور کچھ قبائل بچ گئے، کچھ خاندان بچ گئے۔ ان کے علاوہ سارے لوگ اوس اور خزرج کے مسلمان ہو گئے۔ یہودی جو تھے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہ گئے، اور اوس اور خزرج میں سے
کچھ انڈیویجولز اور کچھ چھوٹے چھوٹے خاندان رہ گئے جنہوں نے بعد میں پھر اسلام قبول کیا غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پہ۔ تو پھر ان لوگوں میں سے 70 لوگ حج پہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے دوسری بیعت کی، اور اس میں پھر ان لوگوں نے کیا عہد کیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم اپنی جان مال ہر چیز آپ پہ لگا دیں گے، اور آپ آپ کی اس کوشش کا حصہ بنیں گے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے میں۔ اور ہم نے وہ سارا ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے وہ لوگ ایک ولولے اور جذبے کے ساتھ لبریز تھے اس موقع پہ۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کو جو ہے بتایا کہ وہ ہجرت کا آغاز کریں مدینہ کی طرف۔ پھر مختلف چھوٹے گروپس اور کچھ لوگ انڈیویجول اور کچھ گروپس میں آہستہ آہستہ ہجرت کرنا شروع ہوئے، اور مکہ سے مدینہ جو ہے مسلمانوں کی ایک آبادی منتقل ہونے لگ گئی۔ اس میں پھر ہم نے واقعات دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا، اور اسی طرح پھر سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ تقریباً جو سب سے آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو بھیجنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں چھوڑا کچھ ضروری کاموں کے لیے، اور پھر کہا کہ اب بعد میں آ جائیں، اور ان کے بعد بس پھر کچھ بالکل جو ہے نا مسلمان وہاں پہ رہ گئے جو شاید 2 یا 3 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی اسی لیے کہ انہوں نے کافروں نے ان کو نہیں ہجرت کرنے دی، قید میں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس میں بھی سب کی کوشش یہ تھی کہ یا تو آپ کو پکڑ لیا جائے یا مار دیا جائے، نعوذ باللہ، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لانے والے کے لیے جو ہے انعام بھی رکھا، اور بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے پہنچے، پہلے قباء میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، بنیاد رکھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ وہاں پہ پہنچنے تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ آج کے سیشن میں کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مدنی زندگی کا، کہ وہاں پہ نظام کیسا تھا، رہن سہن کیسا تھا، کیونکہ ایک ڈیفرنٹ کلچر تھا تھوڑا سا، ایون اکوپیشن وائز بھی مکہ کے لوگ موسٹلی تاجر تھے اور مدینہ کے لوگ موسٹلی فارمرز تھے۔ تو یہ سارا دیکھیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ اب ہم مدنی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہاں پہ جو 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے، ان میں کیا کیا واقعات پیش ہے اور ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سہیب بھائی۔ اب انشاءاللہ ہماری مدنی زندگی پہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے، ہجرت جو ہم نے کور کر لی تھی، وہ ہجرت کیسے ہوئی، کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اب جو مدنی زندگی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آمنہ، آپ اس ٹاپک کو ہمیں سمجھائیں، بتائیں، اور تاکہ ہمیں اس کی بہتر سمجھ آ سکے۔ جی۔ جی ضرور۔ السلام علیکم everyone. I hope you all are in the best state of aman and health. Today I will talk about مدنی زندگی۔ اسلام میں مدنی زندگی کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ مکہ کی ہم نے پوری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھی کہ انہوں نے کتنی مصیبتوں کا اور مشکلات کا سامنا کیا، کیونکہ وہاں پر اسلام جس طرح کا جاہلیہ میں پورا مکہ ڈوبا ہوا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر اسلام کو انٹروڈیوس کروایا اور جو سارے معاملات پیش آ رہے تھے، وہاں پر سروائیول بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہ مدینہ کی طرف ہجرت پیچھے، ابھی جیسے سہیب بھائی نے ساری چیزیں دوبارہ سے ایک ہمیں ریکیپ دیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت کتنی زیادہ ضروری تھی۔ اب جب ہم مکی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک اسلامک سوسائٹی بلڈ کی جاتی ہے، اور
چاہے کتنی مشکلات ہوں، کتنی رکاوٹیں ہوں، اور ضروری نہیں کہ سارے معاملات حالات آپ کے فیور میں ہی ہوں تبھی آپ اسلام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، سب کچھ ایکسٹریملی اپوزٹ ہوتے ہوئے بھی ایک انتہائی بہترین طریقے سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے، اور ہر لائف کی ساری فیلڈس میں پراپر ایک سوسائٹی بلڈ کر کے دکھائی ہے، جو کہ ہمیں مدنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی۔ مدنی زندگی کے تین اہم جو ہیں اس میں مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے اس کے بارے میں آج اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اٹ واز آل اباؤٹ جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور اس میں وہ سارا بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو کیا وہاں پر حالات و واقعات تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں فتح مکہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور تیسرے مرحلے میں اسلام پورا کا پورا پورے طریقے سے پھیل گیا تھا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس میں جیسے کہ میں نے کہا ہجرت کے وقت مدینہ کے کیا حالات تھے۔ اچھا، ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ جسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف، کہ انہوں نے بس وہ اسموک سے اور اس ٹورچر سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا، بلکہ نہیں، ایک پراپر اسلامک سوسائٹی بلڈ کر کے دکھانی تھی اور کرنی تھی، یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ سارے مسلمان، ہر مسلمان پہ فرض تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ہجرت میں ساتھ دیتا اور اس ایک معاشرے کی تشکیل دیتا۔ اب obviously یہ جو نظام قائم کرنا تھا اسلام کا، اس کے رہنما تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اب جب وہاں پر پہنچے ہیں مدینہ تو وہاں پر مختلف قسم کے لوگ تھے، مختلف قسم کی قومیں تھیں۔ اب میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے اسپیسیفکلی ان کا تین قسم کے لوگوں سے تین قومیں ان کو وہاں پر ملی۔ ان میں دا فرسٹ ون واز صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مشرک تھے، اور تیسرے یہود۔ اب جو صحابہ کرام ہے وہ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے ساتھ obviously یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے مقاصد اور سارا کچھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے ہر طرح سے، اور یہ انتہائی مجبور اور بری سچویشن میں مکہ سے آئے تھے، فائنینشلی ہر طرح سے، فزیکلی دے ور ناٹ اسٹرانگ انف اس طرح سے کہ یہ آ کے فوراً سے ہی سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتے، لیکن یہ مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے مدینے میں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں پر دیور اوپریسڈ کمپلیٹلی، ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، اختیار بھی نہیں تھا، ان کا سروائیول تک مشکل تھا۔ یہاں ٹھیک ہے ریسورسز نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پرابلمز یہاں پر بھی آئیں گی، لیکن مکے کی نسبت مدینہ میں بہت کافی حد تک معاملات بہتر تھے۔ اب وہ ٹائم آ گیا تھا کہ ایک نیا معاشرہ تشکیل دیا جاتا، اور اسلام کے جو پچھلے 13 سال سے مسلمانوں نے مشکلات برداشت کی تھی ان کا اب پھل ملنا تھا۔ کیونکہ ایک وہ سوسائٹی بلڈ ہونی تھی اور جس میں مکمل طور پر اسلام کا نفاذ ہونا تھا۔ اب اس میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں میں خود ان کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا اور انہیں پاک و صاف کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یقیناً یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ اس ٹائم پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے زیادہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اشارے کا انتظار میں ہوتے تھے کہ وہاں سے کوئی آیت آئے، کوئی حکم آئے اور فوراً سے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں۔ بہرحال یہ بہت ہی عظیم اس ٹائم یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور پرپز یہی تھا کہ کسی طرح سے ایک اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلڈ ہو جائے۔ اب مسلمانوں کی یہ جو صحابہ کرام تھے نا، ان میں بھی دو لوگوں کی گروپنگ تھی، مطلب دو طرح کے گروپس تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کے پاس اپنے مکان اور اپنے مال وغیرہ سارے کچھ تھے، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ میکسیمم فکر اتنی تھی، ٹینشن اتنی تھی جتنی ایک نارمل پرسن کو سارے ریسورسز کے ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہ گروہ کون سا تھا؟ یہ انصار تھے، اور ان کی بھی کچھ پرانی یہ دعوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں، جو ان کے اندر وہ چیز ایک تھی، ابھی تھوڑا سا وہ فیکٹر تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا۔
اب یہ اس ٹائم پر مدینہ میں انصار کے ساتھ ہی تھے، بٹ دے آر کمپلیٹلی ایمٹی ہینڈیڈ. ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ، نہ کھانے کے لیے کچھ، اور بالکل ایک نوالا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کھانے کے لیے. اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سورس آف ارننگ تھا جس سے یہ تھوڑا سا بھی اپنے لیے اپنے سروائیول کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں. اور اب ظاہر ہے اعلان ہو گیا ہوا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائے. تو اب روز بروز لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اب جو مدینے کا اقتصادی توازن تھا وہ پراپر بگڑ گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ obviously جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے مدینے کی طرف کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا ہوا تھا، جس سے ساری درآمدات بند ہوئی ہوئی تھی اور حالات انتہائی سنگین تھے. اب دوسری طرف ایک تو ہو گئے یہ لوگ، فرسٹ کیٹیگری صحابہ کی. دوسرے تھے مشرک. اچھا، اب مدینے کے جو یہ مشرک تھے نا، ان کا حال یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو شک و شبہ میں مبتلا تھے. ان کے دل میں کوئی نفرت یا دشمنی نہیں تھی مسلمانوں کے لیے. یہ مدینے کے مشرکوں کی بات کر رہی ہوں میں. لیکن ان کو تھوڑا سا نا ڈاؤٹ تھا کہ اچھا مطلب کیسے ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑیں. اور پرابلم ان کو دل سے کوئی ایسا سچ نہیں تھی، بس یہ تھوڑے ڈاؤٹ میں تھے. اور تھوڑے ٹائم گزرا نہیں کہ جب انہوں نے ساتھ رہ کے دیکھا تو پھر یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ بعد میں بہت خالص والے مسلمان بن گئے تھے. ہاں، کچھ مشرکین ایسے تھے جن کے دل میں تھوڑی سی وہ عداوت اور کینہ اور وہ دشمنی تھی، لیکن ان میں اتنی اب مدینے میں وہ معاملات نہیں تھے کہ وہ آ، جسے کہتے ہیں نا کھلم کھلا اپنی دشمنی کا اظہار کرتے. اور ان میں وہ ایک بندہ جو ٹاپ پہ آتا ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی سلول. یہ وہ شخص تھا جو جنگ باس میں اس نے جس کو اوس اور خزرج نے مل کے ڈیسائیڈ، حالانکہ وہ اپنا سردار بنانے پہ کسی کو اگری نہیں کرے تھے، لیکن اس بندے کو اگری کیا تھا کہ اچھا ہم اس کو نا سردار بنا لیں گے. اور اس کی پراپر سمجھ لیں کہ تاج کشائی کی وہ جو رسم ایک ہوتی ہے اس کی تیاریاں وغیرہ چل رہی تھیں. اور پتہ چل جی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینے میں. تو اب ظاہر ہے اس کو یہ مسئلہ تھا کہ میں نے ہونا تھا مدینے کا بادشاہ، تو اب ان کی وجہ سے نا میری بادشاہت چھینی گئی ہے. اور obviously اب اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس امید میں تھے کہ یہ جب بادشاہ بنے گا تو ہمیں بھی بڑے اچھے اچھے اسٹیٹس عہدے ملیں گے. تو وہی کچھ چند لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے. اور اپیرنٹلی ان لوگوں کو سامنے سے انہوں نے وہ کوئی اس طرح نہیں شو کیا ہوا تھا کہ ان کو پرابلم ہے، لیکن ان کو اندر سے بہت زیادہ مسئلہ تھا. اور جہاں کہیں بھی انہیں تھوڑا بہت موقع ملتا تھا نا مسلمانوں کو کوئی ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنے کا، تو یہ لوگ وہ ضرور اس بندے کا ساتھ دے کے تو ان کو پرابلم ان کے لیے کریٹ کرتے تھے. تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ ہے صحابہ مشرک، اور تھرڈ وہ ہے ہمارے پاس یہود کی. اچھا، یہ لوگ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں یہ عبرانیہ ہیں، لیکن یہ چونکہ حجاز میں آ کے رہ رہے تھے تو اب obviously جیسا دیس ویسا بھیس. تو اب وہاں پہ رہنے کی وجہ سے دین نہیں انہوں نے اپنا چھوڑا، اپنے دین پہ یہ قائم تھے، لیکن ان کے اپیرنس، ان کی لینگویج، ان کا حلیہ، رنگ، سارا کچھ عربوں جیسا ہی آلموسٹ ہو گیا تھا. ایون کہ انہوں نے نا عربوں کے ساتھ شادیاں وغیرہ بھی شروع کر دی تھی. تھوڑے سے ان میں نسلی عصبیت ابھی بھی تھی کہ مطلب عربوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مطلب ہم اسرائیلی ہیں. اور اسرائیلی پتہ ان کو اپنے اسرائیلی ہونے پہ کتنا فخر ہوتا ہے. تو وہ ان میں وہ والا فیکٹر تھا، لیکن ان لوگوں نے شادیاں وغیرہ اور وہ سارے معاملات عربوں کی طرح سٹارٹ کیے ہوئے تھے. اور ان کو یہ تھا کہ میں نے بتایا نہیں ان کو عربوں کو تھوڑا حقیر سمجھتے تھے. اور چنانچہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں. مطلب ان کا تھا کہ امیوں کا مطلب ان کا تھا کہ ہم چاہے ان کا عربوں کا جیسے مرضی مال کھائیں، جو مرضی کہیں، ہم پہ کوئی وہ نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے برتر ہیں. اب جو میں نے کہا نا کہ اپنے دین پہ قائم تھے، تو اب ان کے پاس دین بھی جو پریکٹس کرنے کے لیے تھا نا وہ زیادہ کچھ بچا نہیں ہوا تھا. بیسکلی ان کے پاس گنتی کی ایک آدھی چیز تھی، اور وہ میکسیمم کیا تھا، یہ زیادہ سے زیادہ فال نکال لیتے تھے یا یہ جادو، یہ جھاڑ پھونک، یہی ان کے پاس بچی ہوئی تھی. اور اس کی بدولت یہ اپنے آپ کو بڑا وہ روحانی اور صاحب علم سمجھتے تھے. دیٹس آل دے ہیو. ہاں، لیکن اگر ایک سائڈ پہ دیکھا جائے وین اٹ کمس ٹو ارننگ نا، تو ان کے پاس بہت مہارت تھی. غلے، کھجور، شراب، کپڑے، ہر چیز کی تجارت اور ہولڈ کہتے ہیں نا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. یہ غلے، شراب اور کپڑے کی درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے. اور بھی بہت سے کام تھے جن میں وہ انہوں نے اپنا وہ کیا ہوا تھا، اس کو اپنا سورس آف فنڈنگ بنایا ہوا تھا، اور جسے اپنا پروفٹ ڈبل ٹرپل کر لیتے. اور اس میں جو ٹاپ کی ایک چیز آتی ہے نا وہ سود ہے. یہ کیا کرتے تھے، یہ عربوں کو نا جو بڑے بڑے شیخ تھے ان کو بہت
बड़े बड़े रकमों पे सूद देते थे और फिर उनसे फिर बाद में सूद समेत उसकी वापसी करते थे। अब जाहिर है वो अगर पेमेंट लेट हो गई है एक मिसाल, तो ये क्या करते थे, उनकी ज़मीनें, बागात और जो उनकी खेतियाँ होती थी वो कुछ साल के लिए अपने पास गिरवी रखवाते थे और जब ज़ाहिर है थोड़ा टाइम गुज़रता था, इनको इनकी पेमेंट वापस नहीं मिलती थी, तो ये उनके उन ज़मीनों के मालिक बन जाते थे, सरदार बन जाते थे। अब इसके बहुत ये मतलब बहुत ज़्यादा चालाक थे। अब इसके साथ-साथ ये उन्होंने और क्या किया था, इन इतने तेज़ थे कि ये ना ग्रुप्स में लड़ाइयाँ डलवाते थे, फ़साद करवाते थे और इस तरह से करवाते थे कि सामने नहीं आएँगे, 2 कबीलों को ऐसे लड़वाएँगे कि दोनों की साइड भी ले लेंगे, सामने भी नहीं आएँगे, उनका नुकसान भी करवाएँगे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे और उनसे डबल प्रॉफ़िट भी लेंगे। ये काम ये करते थे। और इनके ना 3 कबीले जो थे मदीने में वो बड़े मशहूर थे। एक बनु कैनुका था, एक बनु नुज़ैर था और एक बनु कुरैज़ा था। और यही वही कबीले हैं जिन्होंने औस और खिज़रस में जिसे कहते हैं ना जंग के शोले भड़काने का प्रॉपर सारा काम इन्होंने ही सरअंजाम दिया था। और फितरी सी बात है कि यहूद से हम इसके अलावा कोई और तवक्को भी नहीं कर सकते। वो इस्लाम को देखते ही दुश्मनी की नज़र से थे और वो उसका रीज़न भी हमें पता है क्यों? क्योंकि प्रॉफेट सल्लम उनकी नस्ल से नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी वहाँ के अरबों के ऊपर उनको डोमिनेट करने की और जितना ज़्यादा उनकी जड़ें काट के वहाँ पर अपनी उसको अपने स्ट्रेंथन अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने की। एक इरशाद भी है ना इनकी ना जो मुसलमानों के खिलाफ इनकी दुश्मनी थी ना उसका उसका अंदाज़ा हमें उस एक इब्ने इसहाक ने भी एक वो वाक़या बताया हुआ है ना जिसमें उम्मुल मोमिनीन बताती हैं कि उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत सफ़िया उनसे रिवायत है कि मेरे उनके वालिद और चचा अबू यासर जो है वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लाइक वो जब भी उनसे मिलते थे ना तो बड़ा वार्मली उनको वेलकम करके मिलते थे। लेकिन कहते हैं एक दफ़ा वो ना प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आए और वापसी पे ना जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो Hi, वो can you please put me through मुझसे Ward 34, please? Thank you. अ, आई एम सॉरी मुझसे किसी ने कुछ कोई कहा है? बात की है या कि एक्सीडेंटली माइक ऑफ हुआ था? ओके, आप कंटिन्यू करें हम। ओके। अच्छा वो कहती हैं जब मैं वो प्रोफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आए हैं ना तो बड़े उनकी ना मतलब वो जिस तरह चलते हैं या जिस तरह वार्मली वेलकम करते हैं ना मुझे वैसे नहीं थे। बहुत गम में मुब्तला लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है ना? तो कहते हैं कि मैंने ना अपने वालिद और अपने चचा की कॉन्वर्सेशन सुनी। अब वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना प्रोफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आने की वो क्या थी? वो ये थी कि वो अपने उनके वालिद जो हैं मुझसे और चचा आपस में क्या बात कर रहे थे कि क्या ये वही है? तो उनके वालिद ने कहा कि हाँ, खुदा की कसम। तो चचा ने कहा, "आप उन्हें ठीक-ठीक पहचान रहे हैं?" तो वालिद ने कहा, "हाँ।" तो चचा ने कहा, "तो अब आपके दिल में इनके मुतल्लिक क्या इरादे हैं?" तो वालिद ने कहा, "खुदा की कसम दुश्मनी है जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा।" अब इसकी शहादत सही बुखारी में भी हमें मिलती है और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी मुसलमान होने का वाक़या बयान किया गया है। क्योंकि उनका अब ये जो वाक़या है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब ये यहूदियों का जो मोस्ट टॉप हायरार्की में उनके जो टॉप पे आलिम आते हैं ना ये वो बनते हैं। ठीक है? और जब इनको खबर मिली ना प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में तशरीफ़ आवने की तो कुछ सवाल उन्होंने ऐसे उनसे पूछने थे इनको पता था कि ये इनके जवाब एक नबी जानता है। तो जब इन्होंने वो जवाबात सुने तो वो उसी टाइम मुसलमान हो गए। फिर आप सल्लम ने कहा कि यहूद एक ज़ाहिर है बुहतानबाज़ कौम है अगर उन्हें इससे कबल के आप सल्लम कुछ दरियाफ़्त फ़रमाई या उनको कुछ इस्लाम का लाने का पता लग गया तो इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया ना तो प्रॉफ़ेट सल्लम को बता रहे कि इन लोगों को पता चला ना तो मेरे पे बड़े इल्ज़ाम लगाएँगे। तो प्रॉफ़ेट सल्लम ने कहा ठीक है आप ना वो जिस घर में थे ना उन्होंने कहा आप इसी घर में छुप जाएँ, मैं कुछ यहूदियों को बुलाता हूँ। आप सल्लल्लाहु ने बुलाया। अब जब वो अंदर आए ना कुछ यहूद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसे आदमी है? तो उन्होंने कहा हमारे सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2-3 रवायात से हमें पता चलता है कि बहुत उन्होंने ना बताया कि हायरार्की में हमारे पास टॉप पे हैं। तो प्रोफ़ेसर सल्लम ने पूछा अच्छा अगर बताओ अब्दुल्ला मुसलमान हो जाएँ तो फिर? तो यहूदी ने कहा उन्होंने कहा कि अल्लाह उनको महफूज रखे। इसके बाद तो हज़रत मतलब इस तरह की तो चीज़ से अल्लाह ताला उनको दूर ही रखे ना, ऐसा नहीं कभी हो सकता। अब ये उनका कहना था कि ये अब्दुल्ला बिन सलाम ना पीछे से आते हैं और कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
اب یہ سننا تھا کہ وہ تو فوراً شروگشورنا بن شرنا کہ یہ تو سب سے برا آدمی ہے ہمارے میں، یہ بے شک یہ سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی ٹائم انہوں نے ان کی برائیاں شروع کر دی. اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے لیے تشریف لائیں، لیکن یہودیوں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. اچھا، اب یہ پہلا تجربہ تھا جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق ہوا تھا، اور یہ مدینے میں سمجھ لیں داخلے کے پہلے دن ہی حاصل ہو گیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا. اور اس کے بعد بھی بہت سے معاملات ایسے ہوئے، ہمیں پتہ چلا کہ یہود کو بہت زیادہ اس چیز سے پرابلم تھی، وہ اس چیز کو کسی بھی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ تو تھی اب مدینے کے داخلی اندر کی سچویشن ہے کہ اندر کس طرح کے لوگ ہیں، کیا چل رہا ہے. اب ایک سیکنڈ کے لیے مدینے سے باہر آئیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ مدینے سے جب ہم باہر آئیں گے تو سب سے جو شدید والے دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ وہ قریش ہیں. 13 سال تک جب مسلمان ان کے جسے کہتے ہیں نا ان کے ہاتھ کے نیچے تھے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح سے فزیکل، مینٹل، ایموشنل ٹارچر کرنے کی. اور ان کو پتا تھا کہ ساری انہوں نے ایون ہجرت کے ٹائم پہ بھی ساری زمینیں ضبط کر لی، جتنے مسلمانوں کو روک سکتے تھے روکا، ٹارچر کیا، سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. تو ظاہر ان سے اتنا آسانی سے ہضم تو نہیں ہونا تھا نا کہ یہ ادھر جا کے آرام سے رہ لیں. تو انہوں نے ہر پاسبل کوشش کی کہ ان کے سروائیول کو جتنا زیادہ مشکل بنایا جا سکتا ہے بنائے. لیکن پھر بھی مسلمان کسی نہ کسی طرح بچ کر، وہ 500 کلومیٹر دور مدینہ تھا، تو پھر وہ مسلمان وہاں پر پہنچ گئے. لیکن پھر بھی قریش نے پوری کوشش کی کہ ان کا نا جتنا مدینے کا ہم بائیکاٹ کرا سکے نا ارد گرد کے لوگوں کو بھڑکا کے، تو وہ لازمی کروائیں تاکہ ان لوگوں کا نا وہاں پر سروائیول مشکل ہو. اب مسلمانوں کا حق تو یہ پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کو ستایا گیا ہے، یہ بھی ان کو اسی طرح سے ٹارچر کریں، اس کا بدلہ لیں. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اب یہاں پر آ کر جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری حرکتوں کا جواب، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بندہ وہ جب اس اگلے بندے کے اس کے شکنجے سے باہر نکل آتا ہے تو پھر وہ ایک بدلے والی وہ آپ کے اندر ایک آٹومیٹک سی وہ ہوتی ہے فیلنگ کہ اب آپ بدلہ لیں، یا اگلے اپنے دشمن کو سب سے پہلے تو اس کی اوقات بتائیں نا کہ جو سارے اس نے ظلم کیے ہیں، اور اس کو اب اپنی طاقت کا بتائیں کہ اب ہم تمہارے اس میں کنٹرول میں نہیں رہے. سو دس از ہاؤ وی کین ڈو، اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اب یہ ایک نیچرل سا تھا آبویس بیہیویئر جو ہر بندہ آبویسلی فیل کرے گا جب وہ پاور میں آئے گا. لیکن میں نے بتایا کہ یہ کیوں مدنی زندگی کا اتنا بڑا رول ہے. یہاں پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایکسٹریملی اپوزٹ بیہیویئر کیا. اب وہ بالکل ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے دشمنی یا بدلے یا نفرت کو چوز کرنے کے بجائے انہوں نے محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے ایک انتہائی بہترین، پیسفل اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی. اب اس پہ تھوڑی سی اگر ہم روشنی ڈالیں تو سب سے پہلے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے نا تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں نا اسٹے کیا تھا. اب یہاں پر اسٹے کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ جگہ کیسے ڈیسائیڈ ہوئی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کے بیٹھی تھی، اور وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اور پھر ان سے قیمت دے کے آپ نے خرید لی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اب ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے انہوں نے کیسے اینٹیں اور پتھر ڈھونڈے اور پھر اس مسجد کو خود تعمیر کیا. اور پھر جب وہ پتھر ڈھونڈتے تھے اور تو وہ کیا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجر کو بخش دے. اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرز عمل کے ساتھ اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بہت انتھوزیازم کے ساتھ اور ایک گرم جوشی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے اور اسی طرح مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتے، اور صحابہ کرام بالکل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. اچھا، اب اس جگہ کے آس پاس نا اسی زمین میں جو لی ہوئی ہے مسجد نبی کے، اس میں نا چند مشرکین کی قبریں تھیں اور کچھ ویرانہ بھی تھا. تو خیر وہ اور کچھ کھجور اور برگد کے درخت بھی تھے، تو وہ جو قبریں تھی وہ تو اکھڑوا دی تھی، اور جو ویرانہ بھی تھا وہ بھی سارا
इक्वल कर दिया और जो दरख्त थे वो काट कर किबला की जानिब कर दिया, क्योंकि उस वक्त किबला जो था वो बैतुल मुकद्दस था। अब जो थोड़ा-सा ना यहाँ पर डिटेलिंग बड़े प्यारे तरीके से बताई हुई है कि मस्जिद नबवी का नक्शा कैसे था। वो दिमाग में ना एक पिक्चर क्रिएट होती है कि जो दरवाजे थे वो दरवाजे के बाजू पे उन्होंने 2 पत्थर के वो पाए बड़े-बड़े बनाए हैं। दीवारें जो थी वो कच्ची ईंट और गारे की बनाई हुई थी, और छत हमें पता है सीलिंग जिसे हम कहते हैं वो खजूर की जो शाखे और पत्ते होते थे उसकी बनी हुई थी, और जो खजूर के तने थे उससे उन्होंने खंभे बना दिए थे। और जो ज़मीन थी उसपे रेत और छोटी-छोटी कंकरियाँ जो थी वो बिछा दी थी। 3 दरवाजे लगाए थे, और जो किबले की दीवार से पिछली दीवार तक था ना वो समझ लें कि 100 हाथ की लंबाई थी, और चौड़ाई भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी थी या ज़रा से इससे कम होगी। और अगर जो ज़मीन की बुनियाद थी वो 3 हाथ गहरी थी। अब प्रोफेसर सल्लम ने क्या किया, मस्जिद बनाने के बाद इन्होंने मस्जिद के आस-पास ही ना कुछ दीवारें और खजूर के तने से ना कुछ और मकान भी बनाए। आप कह लें कि अपनी अज़वाज मुतहहरात के लिए कुछ हुजरे बनाए, और वो भी बिल्कुल इसी तरह उनकी भी दीवारें कच्ची ईंटें गारे से बनाई थी, और ऐसी खजूर के तने से ना उनकी छत बनाई थी। और फिर जैसे ये हुजूर की तमीर मुकम्मल हुई थी तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हज़रत अय्यूब के घर से वहाँ पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, अब मस्जिद का जब यहाँ पर ज़िक्र होता है ना मस्जिद नबी की इस तमीर का, तो एक इतनी खूबसूरत चीज़ हमें पता चलती है। अगर हम आज इसे रिफ्लेक्शन जो मैंने रिफ्लेक्ट किया, आज के दौर में आप देखें मस्जिद क्या है, अज़ान नमाज़ पूरी होती नहीं और फ़ौरन मस्जिद के बाद ताला लगा होता है और पता चलता है जी अगली नमाज़ पे मस्जिद खोली जाएगी। मतलब इट्स जस्ट नथिंग, सिर्फ पता है वहाँ पे अज़ान होनी है या सिर्फ नमाज़ के टाइम पे खोली जाएगी। अब हमें अब उस टाइम पे कंपैरिजन करें हमारे अभी करंट की सिचुएशन का, और मदीना में अब आ जाएं वापस मस्जिद नबवी में। अब जो मस्जिद नबवी थी ना ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं थी, ये समझ ले कि जैसे एक जाय नमाज की जगह होती है ना उस पर हम नमाज अदा करते हैं एंड दैट्स ऑल, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। अब ये वो नहीं थी, ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इसमें ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर प्रोफेसर सलम ने सारे कबाइल के दरमियान की सारी लड़ाइयां खत्म की थी। ठीक है, ये एक ऐसा मरकज था जिससे पूरी इस्लामी रियासत का जो सारा निजाम था वो यहाँ से चलाया जाता था। सारी मुहिम जितनी भी जो चलनी होती थी वो सब यहाँ से चलती थी। आप लिटरली कह ले कि ये एक पार्लियामेंट थी उस टाइम पे। मस्जिद नबवी जो थी, मस्जिद जिसे शूरा जो सारे एक वो गैदरिंग होती है या जो इंतजामिया के सारे मामलात हैं, सारे इजलास हर चीज यहाँ पे होती थी। प्लस फिर मैंने बताया कि जो अंसार थे उनके पास तो दे वर क्वाइटली हैविंग, उनके पास सारे रिसोर्सेज वगैरह थे अपनी फैमिली के साथ रहने के और सारे। लेकिन मुहाजिरीन की मैंने बताया ना कैसी सिचुएशन थी, उनके पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो इस समझ ले उस टाइम पर जिन लोगों के पास सर्वाइवल के लिए या छत भी उनके पास नहीं थे ना उनके सर पे, ये उन सब लोगों के लिए रहने की जगह भी थी। जिनके पास ना कोई अहलो अयाल थे ना माल, तो कुछ भी नहीं था, ये वो भी थी। फिर उसके बाद और सबसे खूबसूरत बात कि यहाँ अज़ान शुरू हुई, 5 टाइम अज़ान होती थी, और ऐसी अज़ान होती थी कि मुसलमान जाग जाता था दिन में 5 दफ़ा। इतनी खूबसूरत तरीके से इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी वहाँ पे। अब सेकंड स्टेप जो था ना मस्जिद नबवी की तबीयत के बाद हुआ मुसलमानों में भाईचारगी। जिस तरह प्रोफेसर सल्लम ने मस्जिद नबवी की तमीर का एहतमाम करके एक इसको एक ऐसा सेंटर बनाया जो इंसानी तारीख में उसको एक वो जिसे कहते हैं ना तारीख में रखा गया और अभी तक याद रखा जाता है कि यहाँ से ऐसे मामलात हुए, ऐसी चीजें हुई कि जिसने इस्लामिक निजाम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत वाइटल रोल प्ले किया। और ये जो मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारे का जो अमल था ना वो भी यहीं पे ही हुआ था। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक के मकान में मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान जो भाईचारा करवाया था ना, तो उस टाइम टोटल 90 लोग थे वहां पे। आधे मुहाजिर थे और आधे इंसार थे, और इनको आपस में भाई भाई बना दिया था, और इस तरह का बनाया था कि विरासत में भी इनका हिस्सा था। कि एक दूसरे के सारा जो फाइनेंशियली उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी ये विरासत की शेयरिंग कब जाके खत्म हुई, जंगे बदर तक, मतलब ये ऐसी ही चलती रही। मतलब फिर उसके बाद जब आयत नाजिल हुई थी ना जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि जो आपके नस्बी कराबतदार है ना वो एक दूसरे के ज्यादा हकदार है, मतलब ऑब्वियसली जो आपकी नस्ल सेम नस्ल के लोग हैं उनका विरासत में ज्यादा राइट है। तब जाके ये वाली शेयरिंग खत्म हुई थी, उससे पहले तक
اتنی اسٹرانگ طریقے سے مسلمان کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیے تھے کہ تاریخ میں ہمیں ایسی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اپنی سارے ریسورسز شیئر کر رہے تھے، اور پورا ایک اتنی محبت کی فضا وہاں پر قائم تھی کہ جو ساری پرابلمیٹک سچویشن تھی ان کمی آ رہی تھی. اور اس بھائی چارے کا مقصد کیا ہے؟ محمد غزالی کہتے ہیں کہ جو جتنی بھی وہ جاہلی عصبیتیں تھی نا، اور میرا وہ قبیلہ اور وہ نسل اور وہ رنگ اور وہ جو سارے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے تھے، وہ اس بھائی چارے نے آ کے توڑے تھے. وہ جو برتری کے سٹینڈرڈ سیٹ تھے نا، ایون مکہ میں کیا اور مدینہ میں کیا، جو لوگوں میں قبیلوں کو لے کے خاص طور پہ اس ٹائم جو وہ ایک چیز تھی، وہ کیسے ٹوٹی کہ اب اگر کوئی کسی سے بہتر ہے نا، تو وی آل نو کہ اس کا سٹینڈرڈ صرف ایک ہی ہے. ایک ہی چیز کی بیس پہ آپ اگلے سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، معیار انسانی. تقوی کے علاوہ کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے بہتر ہیں. اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ایسی بہترین مثال، سارے جتنے بھی انصار تھے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ایک بہت ہی اچھے طریقے سے جو ٹوٹی ہوئی معیشت تھی نا اس ٹائم پر، اور میں نے بتایا اقتصادی نظام کتنا زیادہ ریسورسز خراب تھے، سورس آف ارننگ ڈیمیج ہوئی ہوئی تھی، تو وہ سارا نا سیٹل ڈاؤن ہونے لگ گیا اور ایک اچھا ماحول بن گیا. اور اب اسلام کی امپلیمنٹیشن ایک سسٹم، ایز اے سسٹم کے طور پہ نافذ ہو رہی تھی. مسلمان صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہاں سے اگلی آیت کو اگلا حکم آئے اور اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں. پھر اس کے بعد اسلامی تعاون کا پیمان، جو تھرڈ پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے. اب بھائی چارے کی طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان بھی کروائے، ظاہر ہے، جس کے ذریعے ساری جو میں نے بتایا جو جاہلی قبائل کی کشمکش تھی اور وہ ساری جو ایک وہ نسلی عصبیت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اور یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ یہ وربلی تھا، یہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی کروائی تھی، اور اس پہ ہمیں کچھ پوائنٹس ایسے ملتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو وہاں پر صرف یہ نہیں کہ بس ایک جگہ سے دشمنوں سے بچ کے آ گئے ہیں، جان چھڑوا کے آ گئے ہیں، پراپر ایک سوسائٹی قائم کر رہے ہیں، سائیکولوجیکلی مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور پورے طریقے سے انڈیویجول لیول پہ، گروپ لیول پر ہر طرح سے اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہ خوبصورت پوائنٹس جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ کیا تھے کہ یہ سب اپنے جو سارے انسان ہیں، یہ اب سے الگ نہیں ہے، یہ اب سے ایک امت ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی ان کے آپس میں مہاجرین اور قریشن ہے، یہ جو بھی کسی کا قیدی ہوگا نا، تو یہ اپنے اس کا مطابق ایک دوسرے کو فدیہ وغیرہ جس کا ادا کرنا ہے اس کے مطابق ادا کیا کریں گے. فدیہ کے سارے معاملات کی انہوں نے سیٹنگ کی. پھر کہا کہ اگر کوئی دشمن زیادتی کرے گا تو سب کے سب مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جس کا معاملہ بس وہی اس کو ڈیل کرے گا، سب ڈیل کریں گے. اور یہ کہ سب کا، اور اگر نو میٹر واٹ اگر ان میں سے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا لڑکا ہے نا، تو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے فیوریٹزم کرنا ہے یا آپ نے بائسڈ ہونا ہے، نہیں، آپ سب کے سب اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. اور پھر کوئی بھی مومن کسی مومن کے کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے مومن بھائی کو پرائورٹائز کرنا ہے، کافر کو نہیں، چاہے دنیاوی معاملات کیسے بھی سارے چل رہے ہیں. اور پھر کہا کہ سینٹر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلمان پر، ہر مسلمان پر سارے مسلمانوں کا ذمہ آتا ہے، ایک مسلمان کا نہیں آتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے ہم ان کی مدد کریں گے، اور ان پہ ظلم وغیرہ ہم ان کو کوئی نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے تو ان پر ہم کوئی ظلم وغیرہ ان کی طرف سے برداشت نہیں کریں گے، لیکن خود سے بھی ہم کوئی ظلم کی پہل نہیں کریں گے. پھر مسلمانوں کی صلح جو ہے وہ ایک ہو گئی. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر یا قتال فی سبیل اللہ وہ اس طرح سے نہیں کرے گا. پراپر عدل قائم کیا جائے گا. اگر کوئی مسلمان قتل کر بھی دیتا ہے تو قصاص اس کا ادا کیا جائے گا. کوئی معاف کر دے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ادروائز قصاص اس کا ادا کیا جائے گا. اور سارے مومنین جو ہیں وہ obviously اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. کچھ حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا، اور سب مل کے ایک وہ اس پہ سٹینڈ کریں گے. اپنے پرسنل بینیفٹس کو نہیں آپ دیکھیں گے. اور پھر اس کے علاوہ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس میں کسی مسلمان کو آؤٹر
مطلب مدینے کے باہر سے کسی دشمنی کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کا ہی معاملہ ہوگا، سارے کے سارے اس کا مسلمان اس پہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ اتنی ساری خوبصورت چیزیں تھی کہ جو ذرا ذرا سی بھی کسی کا مائنڈ میں کسی کو لے کے کوئی خود کو لے کے کوئی سپیریورٹی تھی، یا کسی کو لے کے یا کسی کو اپنے آپ میں کوئی انفیریورٹی تھی نا، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ صرف فائنینشلی، مینٹلی، ایموشنلی، ہر طرح سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت معاشرے کو تشکیل دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ ہے نیکسٹ جو میں نے لکھا ہوا معاشرے پر معاونیات کا اثر۔ اچھا، اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور اندیشی سے اب جو معاشرہ ظاہر تشکیل ہو رہا تھا، اب اس پہ صرف سب کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کتنا اس میں وہ ساری کنٹریبیوشن ہے کہ جس سے اسلام اتنا اسٹرانگلی ایز اے سسٹم نافذ ہو رہا ہے۔ اب اس ٹائم پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے نا، مطلب اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا کو سلام کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے ان سے جب میں ان سے فرسٹ، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جب پہلی دفعہ کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جب ان کو پہلی دفعہ دیکھا نا تو مجھے لٹرلی میری پہلی فیلنگ یہ تھی کہ بھئی یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جو بات کہے گا نا اور یہ سچی کہے گا۔ اور جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ اے لوگو، اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، رات میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالو اور نماز پڑھیں تاکہ تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا آ، ہمسایہ جو ہے، وہ پڑوسی جو ہے، وہ اس محفوظ نہیں ہے اس کے کسی ایکشن کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں ان کا انڈیویجولی کریکٹر بھی، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں امپلیمنٹ کروانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ خود ایک چلتی پھرتی مثال ہے اس پورے سسٹم کی جو وہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں۔ اگر ایک آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی۔ اب آپ اگر اس ایک ایک بات یا ایک ایک پوائنٹ کو ڈیپلی اینالائز کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا سوچ کا بیج بو رہے ہیں مدینے میں، آ، سارے مدینے کے سارے لوگوں میں، کہ انہوں نے ایز اے سوسائٹی کیسے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، ایز اے انڈیویجول کیسے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ پھر پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اور اس طرح سے کہ آپ جیسے بلڈنگ کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کو اسٹرینتھن کرتا ہے نا، مضبوط کرتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، اسی طرح مومن ہے۔ پھر فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، بھائی بھائی بن کے رہو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر، مطلب آپ اس سے ناراض رہ لیں یا بات نہ کریں۔ تو اور پھر فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی اس پہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ اس پہ ظلم کرے، اسے کسی دشمن کے حوالے کرے۔ اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا غم دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھوں میں سے دکھ کو کم کریں گے۔ اور جو کوئی یہاں پر اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، یعنی کسی ایپ پہ پردہ ڈال دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایپ پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس طرح انتہائی دو چار اور خوبصورت باتیں جن میں ارشاد ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھا لے لیکن اس کا جو ہے نیبر ہے وہ بھوکا سو جائے۔ پھر بری وربلی آپ کو اچھی زبان، اچھی لینگویج، اچھا اخلاق سکھایا کہ گالی گلوچ یہ سارے کو کہا گیا کہ آ، مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اور پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو، یہ صدقہ ہے۔ اور صدقے پہ بڑا ایمفیسائز کرتے تھے کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور بہت اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب صدقے خیرات کی بات آتی تھی نا تو جس طرح سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کرتے تھے نا تو وہ ہم آٹومیٹکلی دل خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا، کھینچا چلا جاتا تھا۔ جس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے آگ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے سبز لباس پہنائے گا. جو کسی مسلمان کے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کا پھل اسے دیں گے. پھر کوئی اگر کسی مسلمان کی پیاس بجھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب طہور جو ہے وہ پلائیں گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی تمہیں صدقہ دینا پڑے, اور اگر تم وہ بھی نہیں نا اتنی وہ نہیں ہے آپ کی وہ کہ آپ دے سکو تو اٹس آل فائن, آپ پاکیزہ بول ہی بول دے نا تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہے. اور اسی طرح بہت زیادہ اور بھی صبر و قناعت پہ ایک چیز تھی جس کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریفر نہیں کرتے تھے, اور وہ تھا سوال کرنا, مانگنا. ہاں منع نہیں کیا اس چیز سے, مطلب یہ سکھایا کہ اگر سامنے سے کوئی مسلمان آ جاتا ہے, کوئی مسلمان بہن بھائی آپ کا جس کو واقعی میں جینوئنلی ضرورت ہے تو آپ اس کو ضرور اس کی مدد کریں, لیکن پریفر کیا کہ آپ صبر کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھے اس حال میں صبر و قناعت کی فضیلتیں بتاتے تھے اور اس پر اجر و ثواب کو ایکسپلین کرتے تھے. اور پھر جیسے آسمان سے کوئی وحی آتی تھی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کنیکٹ رکھتے تھے صحابہ کو, اور پھر فوراً سے اس کی امپلیمنٹیشن کا فوراً بندوبست کیا جاتا تھا. اب اس طرح کیا ہوا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات کو انتہائی بلند کیا, اور ان کی خداداد صلاحیتوں کو وہ روج ملا, اور ان کو اتنا ان کے کردار اعلیٰ کردار کے وہ مالک بنے کہ آج تک ہم لوگ وہ لیول نہیں اچیو کر پائے جو اس ٹائم پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہتے ہوئے مدینہ میں صحابہ کرام میں ان سارے لوگوں نے اچیو کیا. مطلب وہ پیک ہیں کمال کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص نے طریقہ اختیار کرنا ہے نا تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے. تو وہ کہاں پر ریفر کر رہے ہیں, وہ صحابہ کرام کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نیک دل کے مالک ہیں, گہرے علم کے مالک ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیروی کی ہے, یہ ان کے صراط مستقیم پہ چلے ہیں اور ان کی کمپنی میں رہے ہیں. پھر اسی طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اس طرح سے یہ معاشرے کو تشکیل دینے کے بعد, اب ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد عقیدے کو, سیاست کو, نظام کو, یہ سارا سٹیپس وہ لے رہے تھے ایک سوسائٹی, ایک پورا سسٹم بلڈ کرنے میں لیے, تو ظاہری بات ہے اب جب یہ سارا ہو گیا تو صرف ادھر فل سٹاپ تو نہیں لگانا تھا نا. تو مدینے سے باہر بھی جو ارد گرد کے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اب ظاہر قائم کرنے تھے تاکہ اسلام کو مزید پھیلایا جا سکے. کیونکہ مقصد کیا ہے کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا اور پوری انسانیت امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکے اور اسلام کے ایک سسٹم کے انڈر آ سکے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, انہوں نے ایسے قوانین بنائے جس میں کسی بھی قسم کا کسی کو کسی سے, میں نے بتایا نا, کوئی برتری بیسڈ آن قبیلہ, نسل, رنگ, کوئی کسی سے وہ نہیں ہے. اب اس کے چکر میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا, یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہود جو ہے وہ مدینے کے سب سے قریب ترین جو نیبرز تھے نا اس ٹائم پہ وہ یہودی تھے, اور حالانکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اندر سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے, پراپر دشمنی ہے ان کی, لیکن اب یہ اس طرح سے اوپنلی اظہار نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں اب جو سارے معاملات ہیں نا تو یہ اب یہ اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے ہیں, ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں. تو اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک معاہدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ, اور اس معاہدے میں کچھ اس کی دفعات ہیں جو کہ میں یہاں پر بتاؤں گی آپ لوگوں کو, جس کے ساتھ جس سے مدینے کے باہر بھی معاملات میں بہتری آ سکے. اب وہ کیا تھیں اس میں کچھ جو ہیں دفعات وہ میں آئی گیس کتنی ہیں, 5-10 ہی ہیں, ہاں زیادہ نہیں ہے, وہ میں بس مینشن کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کروں گی. پہلی یہ تھی کہ بنو اوف کے جو یہود ہیں نا وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے, اور لیکن امپورٹنٹ بات ایسے نہیں ہے کہ ہم ان پہ اپنا دین تھوپ رہے ہیں وہ ہم پہ نہیں, وہ اپنے دین پر عمل کریں گے, مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے, ٹھیک ہے. ان کا بھی ان کے کا بھی یہی اتنا ہی حق ہوگا جس طرح اور ان کے غلاموں, اور چاہے وہ مطلب اسٹیٹس میں کتنا بھی بندہ نیچلی والی رینک پہ آ رہا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے دین کو اور اپنے سارے معاملات کو انڈیپینڈنٹلی پریکٹس کر سکتا ہے, اس کو سارے حقوق ملیں گے. پھر سیکنڈ تھا یہود جو ہے وہ اپنے سارے جو ایکسپینس ہیں, اپنے فائنینس ہے, وہ دے آر ریسپانسیبل, وہ اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے, ہم مسلمان خود دیکھیں گے. اور جو بھی طاقت اس ایگریمنٹ کے اگینسٹ آئے گی نا
تو یہود اور مسلمان دونوں اکٹھے ہو کے اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طاقت کے ساتھ نہیں جا کے کوئی ملے گا. اور پھر اس معاہدے کے جو تعلقات ہیں اور جو خیر اندیش کے جو فائدہ اس کے جو بیس ہے نا, وہ فائدہ ہے. کوئی گناہ کی بیس پر یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا صرف انڈیویجول بینیفٹ کی بیس پر یا ان کو نقصان پہنچانے کی بیس نہیں ہے, یہ دونوں کے لیے فائدے کی بیس پہ ہے. پھر ایک یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرائے گا. پھر اگر کوئی مظلوم ہے اوور آل اس کی یہود ہے یا مسلمان ہے, سب مل کے مدد کریں گے. کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ایکسپینس مسلمان ہی بیئر کریں گے. جنگ آئے گی تو پھر یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ سارے خرچہ اس کا برداشت کریں گے. پھر اگر کوئی اس معاہدے کے جو سارے شرکا پر اگر مدینے میں کوئی ہنگامہ یا کچھ اس طرح ہوگا تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اس ایگریمنٹ کی بیس پہ جنگ نہیں ہوگی, یا اگر اس کے خلاف کوئی اگر جنگ ہوئی تو اس میں سب مل کے اس جنگ کے خلاف لڑیں گے. پھر اگر جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا, اپوزٹ سے بھی کوئی اگر نئی بات یا کوئی جھگڑا یا کوئی فساد آتا ہے تو ڈیسیژن کی پاور یہود کے پاس نہیں ہوگی. ڈیسیژن کی پاور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہوگی. ادھر سے کوئی آ کے نہیں بتائے گا کہ ڈیسیژن کیا لینا ہے. پھر جو قریش ہیں, اب ظاہری بات ہے اگر ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو دشمن بھی تو پھر سیم ہونے چاہیے نا. جو آپ کے دشمن ہیں ان کے دشمن, تو اب مسلمانوں کے دشمن اس ٹائم کون تھے پیک والے, وہ تھے قریش. تو یہود کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو آپ نے غلطی سے بھی پناہ نہیں دینی ہے, کیونکہ ہم کلیئرلی مینشن کریں وہ ہمارے کھلم کھلے دشمن ہیں. اور جو کوئی مدینے پر کسی نے بھی دھاوا بولا یا جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم سب اس کا دفاع کریں گے اور کوئی بھی اس کے ایگریمنٹ کے آڑے گا. اب اس دے کے طے ہونے سے مدینے میں بھی اور اس کے اطراف میں بھی پراپر ایک سمجھ لے وفاقی حکومت بن گئی تھی, جس کا دارالحکومت کون تھا, مدینہ. اور اس کا the person جو اس پہ پورا رولنگ کون کرے تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ٹھیک ہے, اور سمجھ لیں کہ اس طرح مدینہ صحیح معنوں میں پراپر اسلام کی ایک اسلام کا امپلیمنٹڈ سسٹم کی صورت میں سامنے آیا اور دارالحکومت بن گیا. اب امن و سلامتی کے دائرے کو مزید اس کو بڑھانے کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علاوہ بھی دوسرے قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے, اور وہ کیسے اور کس طرح کیے وہ ہمیں آگے مدنی لائف کے اگلے مرحلوں میں دیکھنے کو ملے گا. دس واز آل اباؤٹ دا ویری فرسٹ پارٹ اور مرحلہ آف مدنی زندگی, جس میں یہ سارے معاملات تھے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آمنہ. And the next topic will be presented by Ali Rahman. Let me share the presentation. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اوکے, اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی فل کر جی دیں. ہو رہی ہے, نظر آ رہی ہے. اوکے, علی رحمان آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے. If you can speak again then we can assess. جی ہلو, اب ٹھیک ہے؟ جی اسٹارٹ کریں. ہلو, جی جی آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ بول لیں پھر اگر ایشو ہوگا تو بتا دیں گے. اوکے اوکے. اچھا تو ٹھیک ہے, سسٹر آمنہ نے ماشاء اللہ اچھا پریزنٹ کیا. تو ابھی وہ بیسیکلی سارا جو تھا وہ ایک سوسائٹل لیول کے اوپر چیزیں تھیں, پیسفل چیزیں تھیں, جو ایک انیشیل جو ایک چیزیں ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, وہ سب کچھ تھا. اب جب ہے میرا ٹاپک جو ہے, اب اسٹارٹ کریں. اوکے سو میری جو پریزنٹیشن ہے اس میں ہم سیکھنے کی چیزیں یہ ہیں کہ پہلا تو یہ کہ جو معاشیت ہے اس کی جنگ کے اندر اہمیت کیا ہوتی ہے.
اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ واٹ ایور دی سرکمسٹانسز آر، ہمیں اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہی ماننا ہے، اس میں اپنا ریشنل نہیں ڈھونڈنے لگ جانا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسانی جو عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک گفٹ دیا ہے، اس کا ایک بہترین استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم بالکل ہی جو ہے اپنی بچت کے لیے استعمال کریں، اس کو ہمارا جو پرپز ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں جنگی حکمت عملی کے بارے میں سیکھیں گے، اور دوسرا ہم سیکھیں گے غزوہ اور سریہ میں جو فرق ہوتا ہے اس کو سیکھیں گے۔ اینڈ آفٹر دیٹ جو اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں جو جنگ کا طریقہ کار بتایا ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہے اس کا ایک مومن کے لیے کیا ایک امپورٹنس ہے، کیا اسکوپ ہے، ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ سوری، اوکے۔ سو ابھی جو مسئلہ کشاکش ہے، اب مسلح کشاکش، اب اس کی ورڈنگ سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ملیٹنسی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم اب آرمڈ جو ایک ایکٹیویٹی ہوگی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ ہم نے جو مکہ کی زندگی میں دیکھا کہ قریش نے بہت زیادہ ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، ہر طرح سے انہوں نے ظلم و ستم کیا in whatever way they could do that, but مسلمانوں نے ہجرت کر لی، لیکن اب ان کو یہ چیز بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اب یہ تو ہماری گرفت سے بالکل ہی باہر چلے گئے ہیں۔ تو اب وہ ظلم بھی ایسے نہیں کر پا رہے تھے، میکسیمم وہ کیا کر سکتے تھے کہ وہ آپ کی جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب انہوں نے کیا سوچا کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ہم ایسے بالکل ہاتھ چھوڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتے، مسلمان تو آزاد ہو گئے ہیں، وہ آگے اس کو سپریٹ کریں گے اسلام کو بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب ان کو پتا تھا کہ جو عبداللہ بن ابی، جیسے سسٹر آمنہ نے بھی بات کی ان کی، کہ وہ ایک مشرک تھے وہاں پہ، اور ان کا ایک کافی جو ملنے سیم انٹرسٹ والے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو مخاطب کر کے ایک خط لکھا۔ اب اس خط کا جو ایک کانٹیکسٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ ایکچولی یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو رفقا ہیں ان کو نا پناہ دی ہوئی ہے، جو مکہ مدینہ میں ہجرت کر کے مسلمان گئے ہیں انہوں نے۔ تو وہ یہ کنڈیشن دے رہے تھے کہ آپ کیا کریں، آپ یا تو لڑائی کریں یا پھر انہیں وہاں سے نکال دیں، وہاں پہ رکھیں مت۔ اگر آپ ہماری یہ جو کنڈیشنز ہیں اس کو نہیں مانتے تو پھر ہم آپ پر اٹیک کریں گے، آپ کو قتل کریں گے، اور آپ کی جو عورتوں کی عزت ہے ہم اس کو پامال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن ابی تو آلریڈی موقع کی تلاش میں تھا کہ اس طرح کا کوئی اس کو موقع ملے، بیکاز اس کے آلریڈی گرجز تھے کہ مجھے بادشاہت ملنے والی تھی، پھر نبی علیہ السلام وہاں پر آ گئے اور اس کی جو وہ ایک بادشاہت تھی وہ نہ ہو سکی۔ تو اس سے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ابھی کیا کریں گے، جنگ کریں گے جو وہاں پہ مہاجرین آئے ہیں ان کے اگینسٹ۔ بٹ پھر وہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہیں وہ اپنا ایک رد عمل دیتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو دھمکی تم لوگوں کو قریش نے دی ہے اس کا اتنا ہی اثر ہوگا، اس کا خیر اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ قریش تم کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور تم اپنے بھائیوں اور بیٹیوں سے کیوں لڑو گے؟ تو یہ جو ایک بات تھی، یہ بات سن کر جو اس کے ساتھی تھے عبداللہ بن ابی کے، وہ لوگ چلے گئے۔ تو اب عبداللہ بن ابی اکیلے رہ گئے تھے، تو انہوں نے جو جنگ کا ارادہ تھا ان کا اس کو کیا کیا، چھوڑ دیا۔ سو اس طرح سے یہ جو خط تھا ان کا رائگا گیا اور اس پر ایز سچ کچھ بھی ایکشن نہ ہو سکا۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی نے پھر بھی اپنی ہار نہیں مانی، وہ اپنا جو در پردہ جو بھی کام تھے کرتے رہے، ایون جو یہودی ان کے انٹرسٹ سیم انٹرسٹ کے تھے ان کے ساتھ بھی وہ کام کر کے اپنی جو کاروائیاں تھیں اندر با پردہ وہ ان کو کیری آن کرتے رہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اب جو آگے آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے مسلمانوں پر مسجد حرام کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا۔ اوکے، سو یہاں پہ جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سعد بن معاذ ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ میں۔ تو وہ امیہ بن خلف کے مہمان ہوتے ہیں وہاں پہ،
تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ اب ان کو کہتے ہیں کہ آپ نا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھیں تو میں جا کے وہاں پہ نا عبادت کر سکوں، تو آپ کر سکوں۔ تو وہ جیسے ہی ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ابو جہل سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو ابو جہل ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ سعد ہے۔ تو ابو جہل سعد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے بڑے اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ تو وہ آگے سے ایک دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ لیکن اس پر حضرت سعد جو ہیں وہ بڑی اونچی آواز کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے اس سے روکوں گا جس پر تو زیادہ گراں ہوگی۔ اب اس سے مراد یہ تھی کہ جو ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا نا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا، تو وہ اس چیز میں آگے کاؤنٹر تھریٹ کر رہے تھے، اگر تو نے مجھے عمرہ کرنے سے اپنا طواف کرنے سے روکا یا کچھ بھی ایشو کیا تو تمہارا جو ٹریڈ روٹ ہے تو وہ تو ہمارے پاس سے گزرتا ہے، تو اس سے زیادہ مسئلہ ہوگا، مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اینڈ آفٹر دیٹ مہاجرین کو قریش کی دھمکی۔ اب مہاجرین قریش کو دھمکی یہ دیتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے تو نکل گئے ہو لیکن ہم تو وہاں بھی آ سکتے ہیں نا، کوئی اتنا بھی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے کہ ہم وہاں پر آ نہیں سکتے۔ تو جو بھی سرکمسٹانسز ہیں نا ان سب کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اپنی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، ایک جو سرویلنس ہے یا ایک پہرے کا انتظام کرتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ڈیلی نبی علیہ السلام کی جان کی خاطر جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، ان کے لیے پہرا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے پاس پہرا دیتا۔ تو اتنی ہی دیر میں نا ان کو ایک اپنا تلوار کی جھنکار سنائی دیتی ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ سعد تم یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دل میں اندیشہ ہوا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو میں یہاں پر آ گیا آپ کے لیے پہرا دینے۔ تو اس پر رسول اللہ نے دعا دی اور پھر سو گئے۔ I mean, just imagine at that level of love کہ ان کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے بھی اس چیز کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ he was not at peace, so he decided to go there اور خود سے وہ ان کی حفاظت کریں۔ سو آفٹر دیٹ ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود گارنٹی لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ سو اللہ نے جب ایک ذمہ لے لیا تو اس کے بعد پھر کسی انسان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی سے پھر نبی علیہ السلام جو ان کی حفاظت کے لیے لوگ مامور ہوتے ہیں ان کو فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو تم لوگ جاؤ۔ اب یہ ہے کہ یہ جو خطرہ جو تھا یہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات تک نہیں تھا، جتنے بھی مسلمان آئے تھے سارے تھے۔ اور جب ہجرت کی تھی یہاں پہ انصار کے ساتھ ایک بھائی چارہ ڈیولپ کیا، تو اس سے ایشو یہ ہوا تھا کہ جو پورے کا پورا عرب تھا نا وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے نا ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی یہ ہے، آج کل کے دور میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریلیویٹ کریں وہ اس طرح سے کہ ہم سم ٹائمز یہ چیز آرگومنٹ ملتا لوگوں کی طرف سے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو پوری دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ہم فلسطین کا ایشو ہی لے لیتے ہیں۔ ایون مجھے بھی آرگومنٹ سننے کو ملتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے اٹیک کریں گے اپنی فورسز کو بھیجیں گے تو وہاں سے جوش کے ساتھ امریکہ، انگلینڈ اینڈ آل دیٹ، اور انڈیا ادھر سے ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک اٹ از مور لائک دی سیم سینیریو ہیئر، بٹ ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے واٹ ایور دی سرکمسٹانسز آر، اور جو بھی ہمیں آگے سے تھریٹس ملیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائڈ۔ ٹھیک ہے،
تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے. اب بیسیکلی مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اب یہاں پہ نا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں اب مسلمان جو ہے نا وہ بتائیں گے قریش کو، کفار کو، مشرکین کو کہ مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ کیا ہے. کیونکہ ابھی تک مور لائک پیسمسٹک اپروچ لے کر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے جو ہے مسلمان اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو شو کریں گے تاکہ ہم وہ کفار کو بتا سکیں. ٹھیک ہے، اب بیسیکلی یہاں پہ آیت نازل ہوتی ہے جسے اجازت ملتی ہے مسلمانوں کو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اب آف کورس مظلوم سے مراد جو مہاجرین ہیں وہی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دے دی ہے. اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہاں پہ فرض نہیں کیا. اور تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہم یہاں پہ مائنڈ میں رکھیں گے کہ یہ جو ایک پورا نا جنگ بدر کے لیے پورا ایک سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے، اینڈ آہستہ آہستہ سے جو چیزیں ہیں نا وہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہیں ادھر. اس آیت کے بعد پھر کچھ اور آیات نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اور یہ آیت آئی تھنک ون آف دی موسٹ، بیسکلی تو پورا قرآن ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن یہ آیت بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس پر شاید ایک مسلمان جو ہے اس کی فلسفی جو ہے نا وہ لائے کرتی ہے. اور یہ آیت میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. سو آئی تھنک اس چیز کو اور زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو چکے ہیں آلریڈی. سو وی آل نو واٹ اٹ مینس کہ جو بھی اقتدار میں آئے گا نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، دیٹ از بیسک، ہر کوئی جانتا ہے. بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ڈیپ ہیں، اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اس چیز کو بھی انوو کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا، بیکاز سسٹم کے بغیر آپ بھلائی کا حکم بھی نہیں دے سکتے اور برائی سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے. اچھا، تو اب سین یہ ہے کہ یہاں پہ نا نبی علیہ السلام دو منصوبے بناتے ہیں. وہ ایک منصوبہ یہ ہے کہ پہلا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ شاہراہ کے جو ارد گرد قبائل ہیں نا ان سے معاہدہ کرتے ہیں. اب ان سے معاہدے کی ایک دو جو انسائٹس ہیں جو میرے مائنڈ میں وہ یہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان راستوں کے اوپر ہی اگر فیس آف ہو گیا قریش سے تو ان راستوں کے اوپر ہی ہوگا، تو یہ ایک یہ چیز ہے کہ ایک ہم سیف اینڈ پہ رہیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی دوسرا جو اینیمی ہے نا وہ ٹارگٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تھا. اور اس سے پہلے بھی یہود کے ساتھ بھی وہ معاہدہ ہوا تھا، سسٹر آمنہ نے بتایا. اور دوسری جو پلاننگ تھی وہ یہ ہے کہ شاہراہ پر جو گشتی دستے جو ہیں نا وہ بھیجیں گے. اب اس کا آف کورس سرویلنس کے لیے کہ جو قریش ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی موومنٹس ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے. تو یہ جو دو چیزیں تھیں، نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ دو چیزیں تھیں جس پہ اپنا کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی پلاننگ کی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ بھی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہم جنگی جو حکمت عملی ہے اور اس کے پریریکوزٹس کیا ہیں اور اس کو ہم ترتیب کیسے دیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے ہمارے پاس آتا ہے سرایا اور غزوات. اب سرایا اور غزوہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سرایا جو ہوتا ہے نا اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ خود شرکت نہیں کرتے، کسی کو بھیج دیتے ہیں. اور جو غزوہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام اس میں خود شرکت کرتے ہیں، خود جاتے ہیں. اب لڑائی ہو یا نہ ہو اس سے میٹر نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام خود لیڈ کرتے ہیں، خود لے کر جاتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مشرکین کو نا مسلمانوں کی جو طاقت تھی نا اس کا احساس ہو گیا تھا، بیکاز جو ایک سرویلنس کی تھی، ساری منصوبہ بندی بنائی تھی، اس سے احساس ہو گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس چیز سے بھی باز نہیں آ رہے تھے. پھر بھی وہ اپنا جو ہے وہ اسی چیز پر تھے کہ
جنگ کرنی ہے یا اپنی جو سرگرمیاں تھیں نا وہ اسی طرح ان کو لے کے چل رہے تھے. نیکسٹ سلائڈ. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ کچھ ایونٹس ہیں ان کو ہم باری باری ڈسکس کر لیں گے. بیسیکلی یہ جو سارے ایونٹس ہیں نا ان کا جو بیسک مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ جو قافلے وغیرہ اس روٹ جو شام تھا نا اس پہ جو گزر رہے ہیں ان کو دیکھنا تھا، ان پر نظر رکھنی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا تھوڑا ڈفرینٹ آئے گا یا کچھ امپورٹنٹ ایونٹ آئے گا تو آئی ول ڈسکس اٹ. سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس سریہ سیف البحر. اب سیف البحر میں جو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو لیڈ کرتے ہیں وہ حمزہ بن عبد المطلب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 30 مہاجرین جاتے ہیں اور اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ایک شام سے قافلہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو پتہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سریہ رابغ. سریہ رابغ کے جو امیر ہوتے ہیں وہ حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب ہوتے ہیں. ان میں جو 60 گھوڑ سوار جاتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت جو مخالف پارٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا فیس آف بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی بہت تیر زنی بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ جو 2 مسلمان ہیں نا وہ آ کر ملتے ہیں مسلمانوں کے لشکر میں. وہ بیسیکلی پیچھے سے نیت ہی یہ کر آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں راستے میں موقع ملے گا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سریہ خرار. جو سریہ خرار ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے پاس ہوتی ہے. اس میں 20 ٹوٹل آدمی ہوتے ہیں اور قریش کا ایک قافلہ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ پتہ لگانا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ایک ہمیں امپورٹنٹ جو ہے ترغیب جنگی اسٹریٹجی ہے وہ دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ خرار سے آگے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں یہ ہے کہ رات کو سفر کرتے ہیں اور دن میں چھپتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے نا یہ ہمیں ایک انسانی عقل جو ہے اس کو استعمال جو بہترین استعمال ہے اس کا ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے تاکہ ہم دشمن کو پتہ بھی نہ چلنے دیں اور جو ہمارا جو پرپز ہے ہم اس کو بھی اچیو کر لیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے غزوہ ابوا یاودان. اس میں ٹوٹل اس میں اب غزوہ کے نام آ گیا ہے تو آف کورس نبی علیہ السلام خود جاتے ہیں یہاں پہ 70 مہاجرین کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک قریش کا ایک قافلہ ہوتا ہے اس کی راہ روکنا ہوتا ہے. لیکن قافلہ گزر چکا ہوتا ہے تو ایز سچ وہاں پہ کچھ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی فیس آف وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس میں لیکن یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بنو زمرہ ایک قبیلہ ہے تو اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس میں. اور اس معاہدے کا جو بیسک کیا کہتے ہیں جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو آپ آف کورس ہماری حفاظت کریں گے. اور یہ جو معاہدہ ہے یہ تعمر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے غزوہ بوات. غزوہ بوات میں 200 صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام خود جاتے ہیں. اس کا بھی مقصد قافلہ روکنا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی فیس آف نہیں ہوتا، قافلہ گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے غزوہ صفوان. اب غزوہ صفوان کا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی زبن جابر پر ہی ہے. وہ ایک چھاپا مارتے ہیں مدینہ میں، تو چھاپا مار کے وہ کیا کرتے ہیں جو وہاں پہ بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کو چوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام خود 70 صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں، وادی صفوان تک جاتے ہیں. لیکن ان کو وہ ملتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ جاتے ہیں پھر. اور اس غزوہ کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے غزوہ ذیل عشیرہ. یہاں پہ 150 سے لے کے 200 تک جو مہاجرین ہیں وہ جاتے ہیں. اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شام کا ایک قافلہ ہوتا ہے کافی مالدار وہ قافلہ ہوتا ہے. تو اس کو ایٹلی اس کا جو ہے نا پتہ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ ہے ایز سچ
قافلہ جو ہوتا ہے وہ آلریڈی جا چکا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسے پروگرس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سریہ نخلہ۔ سریہ نخلہ کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عبداللہ بن حجش ہوتے ہیں۔ اس میں 12 مہاجرین ٹوٹل ساتھ جاتے ہیں۔ مقصد جو ہوتا ہے اس میں ایک قافلہ ہوتا ہے، اس کی گھات لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو قافلہ ہوتا یہ جو ہوتا ہے یہ رجب کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اب جو رجب کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ اس مہینے میں جو مسلمان ہیں وہ جنگ نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا قافلہ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ گئے ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو ایشو آ جاتے ہیں۔ آئی تھنک ایک دن رہنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ رجب کا جو ہے مہینہ ختم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مکہ کے قافلہ جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ اٹیک کرتے ہیں اس چیز کو تو وہ پھر جو مہینہ ہوتا ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ سارے 12 مہاجرین یہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کا کنکلوژن یہ نکالتے یہ ہیں کہ ہم جنگ کریں گے، مطلب ہم ان کو کیا ہے جنگ کریں گے اور ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں پہ وہ جو مہینے والا فیکٹر ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ وہاں پہ تھوڑا ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، جس میں عثمان اور حکیم کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ساتھ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ اس حرکت پر پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو اس حرکت پر نبی علیہ السلام ان کی جو باز پرس کرتے ہیں کہ تم نے حرام جو مہینہ تھا اور اس کے اندر جنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فیکٹر کو لے کر جو مشرکین ہوتے ہیں نا ان کو ایک موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے کا۔ یہ تو مطلب اللہ کی ایک بیسک گائیڈ لائن تھی کہ اس مہینے کو یہ مہینہ جنگ کے لیے حرام ہے، اس میں تم لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، تو انہوں نے اس مہینے کو حلال کر دیا ہے۔ تو اس پہ وہ کافی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر ایک آیت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کا متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اب اس آیت سے یہ ہے کہ جو کفار کا جو مشرکین کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا وہ تو انڈرمائن ہو جاتا ہے، لیکن بٹ اسٹل یہاں پہ جو ایک مہینہ ہے اس کی جو سینٹٹی ہے وہ مینٹین رہتی ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ سو فتنہ از اے بگ تھنگ دین اے مرڈر آف کورس۔ سو اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں یہ ہے کہ اب یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں پرٹیکولرلی یہ جو ہمارے پاس آخری سریہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو کفار ہے نا ان کو ایک بہت اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنی جوبن پر آ گئے ہیں لڑنے کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے۔ سو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو کفار ہیں مشرکین ہیں وہ ان چیزوں سے اب بیسک سینس تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ٹوٹلی ان کا جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو انڈر سرویلنس رکھا ہوا ہے، اینی ٹائم یو کین بلاک دیٹ۔ لیکن اس سے یہی تھا کہ وہ اپنے تعلقات کو تھوڑا بہتر کر لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا الٹا کیا کہ انہوں نے اس سے جنگ کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پھر آیات بھی نازل ہوتی ہیں جس میں جنگ جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ اپنے تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں جنگ کی اجازت ملی تھی، لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جنگ فرض کر دی گئی ہے۔ اس میں کافی ساری آیات ہیں، آیات کافی لمبی ہیں تو میں صرف ترجمہ جو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، بس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں، اور بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے،
پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں ہی پر. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور کچھ آیات اور نازل ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. بیسیکلی یہ جو پہلے میں نے ابھی جو ترجمہ پڑھا، اس میں جنگ کی جو ہے وہ فرضیت قرار دے دی گئی ہے، اور جو ابھی میں آیات پڑھوں گا ان میں اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا ہے، جو جنگ کے کچھ جو اصول ہیں وہ بتایا ہے یہاں پہ. اس کا ترجمہ یہ ہے: بس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو. اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائگاں نہ کرے گا. اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جن سے ان کو واقف کرا چکا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ جنگ کے اصول مل گئے ہیں کہ جو آپ کے پاس قیدی ہوں گے ان کو یا تو احسان کرو ان کے ساتھ یا فدیہ لے لو. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہار مان جاتا ہے تو آف کورس اس کو پھر اس کی ہار جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ جو میں نے ایک لیسنس میں بات کی تھی کہ جو جنگ ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے نعمت کیسے ہے. اب آف کورس اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں خود ہی انتقام لے لیتا. تو آف کورس اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن جو جنگ ہے نا، اس کو ہم اگر اس اینگل سے دیکھیں، یہ جو ایک ایکچولی جنگ ہے وہ مومن کے لیے نعمت کیسے ہے. بیکاز اللہ جو ہے مومن کو ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں، اللہ کی جو محبت ہے اس کو ارن کرنے کی، جنت کو ارن کرنے کی. ٹھیک ہے. تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو آف کورس جو وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک انتھوزیزم انسان کے اندر آتا ہے. اگر ہم اس اینگل سے اس کو دیکھیں تو وہ تبھی ہمارے اندر آ سکتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اس سے ہم بھاگنا نہیں ہے. کورس اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ لیکن ساتھ ہی یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے جو جنگ کا نام لیتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک خوف آ جاتا ہے. اور جیسے آج کل ہمارے دلوں میں موسٹلی ہوتا ہے، اللہ ہمیں تھوڑی دلیری دے، کریج دے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے. اس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے: تو جب کوئی محکوم صورت نازل کی جاتی ہے، محکم صورت جس میں حکم ہوتا ہے، تو اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ حکم کی صورت نازل کی جا رہی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، تو تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی کشی طاری ہو رہی ہو. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ جنگ کا، قتل کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، جیسے ہمارے آج کل سیڈلی ہوتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ایک جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قبلہ یہاں پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. اپنا بیت المقدس سے خانہ کعبہ جو ہے اس کو قبلہ یہاں پہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں: ایک تو یہ ہے کہ جو مشرکین جو تھے، جو منافقین تھے، وہ کلیئر کٹ مسلمانوں کی صفوں سے باہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. سو یہ جو آج کی جو ساری میری پریزنٹیشن تھی وہ ایک کافی جنرلائزڈ بھی تھی، اور کچھ ایک دو امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں وہ بھی ہوئی اس میں. اب یہ جو پوری جو ہے نا میری پریزنٹیشن، وہ ایک اسٹیج سیٹ کر رہی تھی. ایک تو مسلمانوں کی جو ملٹری طاقت ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی، اور دوسرا وہ جنگ بدر، جو غزوہ بدر ہے، اس کے لیے ایک اسٹیج سیٹ کر رہی تھی. تو آئی تھنک جب نیکسٹ ٹائم ہم اس بیک گراؤنڈ کو تو مد نظر رکھتے ہوئے غزوہ بدر کو پڑھیں گے تو دیٹ ول ریئلی ہیلپ. تھینک یو. دیٹس آل. بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ سو کہ اس سے ہمیں کافی ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور کافی ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہوں گی. اس پہ میرے ایک دو پوائنٹس ہیں جو کہ میں ان دونوں ٹاپکس کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس پہ دوسرے لوگ بھی فیڈ بیک لے سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو
آمنہ کی پریزنٹیشن میں تھا یہود سے متعلق کہ یہود جو تھے وہ تجارت میں، ٹریڈنگ میں they were far ahead, they were quite strong on it، اور وہ انہوں نے ایک ایسا نظام تشکیل دیا ہوا تھا کہ باقی جو کامنرز تھے، عرب تھے، وہ انوالو تھے شاعری اور شراب اور جسے کہتے ہیں نا عیاشیوں میں. تو یہ لوگ ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے جو ہے وہ سود پہ ان کو قرضے دیتے تھے، اور جب وہ سود ان سے ادا نہیں ہو پاتا تو آبویسلی نہیں ادا ہو پانا تھا، کیونکہ وہ پروڈکٹیو کام تو کر نہیں رہے تھے کہ جس سے کما کے وہ سود ادا کریں. تو وہ پھر ان کی جائیدادوں پر، زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، اینڈ دیٹس ہاؤ دے ور آکوپائنگ آل آف دی لینڈ. اور باقی جو میجر چیزیں تھیں اس پہ بھی، اس کی ٹریڈ پہ بھی ان کا کافی جسے کہتے ہیں ڈومیننسی تھی. تیسرا وہ یہ کرتے تھے کہ دونوں گروپس کو آپس میں لڑواتے تھے. جب ایک گروپ کے پاس جاتے تھے تو ان کے ساتھ اپنی محبت، اپنا تعاون شو کروا کے اور ان کو ابھارتے تھے، اور مکاری سے دوسرے گروپ کو جا کے پھر دوسری بات بتا کے اور ان کے ساتھ اپنا آپ کی جو ہے وہ سپورٹ شو کروا کے ان کو ابھارتے تھے، تاکہ ان کی آپس میں جنگ ہوتی رہے اور وہ انرجیز جو ہیں وہ ان کی اس جنگ میں ہی ضائع ہوں، اور وہ اس چیز کی طرف آئیں نہ کہ ہم نے کوئی اپنے آپ کو قابل کرنا ہے یا اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے تاکہ ہم فائنینشلی اور عقلی طور پر بھی آگے آ سکیں. تو اس چیز کو ہم یہاں پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جتنے کا جتنا مانیٹری سسٹم ہے، جو اکنامک سسٹم ہے دنیا کا، وہ سارے کا سارا انٹرسٹ بیسڈ ہے. اور جب ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو ہمیں ایٹ دا اینڈ ہمیں ملتا ہے کہ یہ جتنے کنٹریز ہیں جو کہ ہر کنٹری کا ایک اسٹیٹ بینک ہے، اور اس اسٹیٹ بینک کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ ایک انٹرسٹ بیسڈ پالیسی ہوتی ہے، اور پیچھے جا کے اس پالیسی سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک کنٹری کی ایک بہت ہی مائنورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی 40-50-100 یا اس سے بھی کم، جو کہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ سرمایہ دار ہوتے ہیں. تو وہ سرمایہ دار بنیادی طور پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کا اور کوئی مفاد نہیں ہوتا سوائے پیسہ کمانے کے، اور لوگوں کو وہ یوز کرتے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں مختلف نان ایشوز پر بھی لڑواتے ہیں. اور جو ٹریڈنگ ہوتی ہے میجر چیزوں پر، اس کے اوپر بھی وہ آکوپائی اس کو کرتے ہیں. تو سملرلی جنگیں بھی کرواتے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں ٹیکنالوجی اور اسلحہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے ڈیفنس کے لیے. تو امریکہ میں سب سے زیادہ وار ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا ہے، اسرائیل میں وار ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا ہے، وہ ہتھیار بناتے ہیں. اب ان ہتھیاروں کو بیچنے، اس ٹیکنالوجی کو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ پیدا کی جائے، اور اس ریکوائرمنٹ کو پیدا کرنے کے لیے نیریٹو بلڈنگ بھی وہ لوگ کرتے ہیں، اور اصل میں بھی بہت سارے ملکوں کو آپس میں مختلف وجوہات کی بنا پر لڑواتے ہیں. اور جب وہ لوگ نہیں لڑ پاتے تو ایون دو کہ وہ ایسے گروپس بھی کریٹ کرتے ہیں جو کہ کسی ایک مذہب کا نیریٹو کو مختلف شکل دے کے اس کی بنیاد پر وہ گروپ سارے کا سارا کھڑا کرتے ہیں اور لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو. مثال کے طور پہ اس کی آپ مثال اس سے لے سکتے ہیں، جو ISIS ہے، وہ آپ دیکھیں کہ فلسطین والے ایشو کے اوپر ایک پٹاخہ بھی نہیں انہوں نے پھوڑا، اور پورے کا پورا ان کا بیانیہ اس پہ تھا کہ ہم جی جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں. اور بہت ساری اس پہ ہمیں ریسرچز اور ڈاکومنٹریز بھی ملتی ہیں کہ ایکچولی اٹس اے سیلف کریٹڈ تھنگ، اور اس میں جو CIA کے بہت سے ایجنٹس جو ہیں وہ مسلمان برکت شامل ہوئے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دے کریٹ آل دوز وار ہیڈس. تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے دور کے ساتھ. پھر آگے علی رحمان نے بات کی مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات، جو چھوٹے غزوات تھے، غزوہ بدر سے پہلے وہ کچھ سرایہ بھیجے تھے،
تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملٹری ایکٹیویزم ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، وہ ہمیں شروع سے نظر آتا ہے. ہی واز ناٹ دیر جسٹ ٹو امپلیمنٹ کہ بس ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں اینڈ دیٹس اٹ. اسلام ایک ایسا ورلڈ ویو ہے کہ اگر ہم اس کی 4 چیزیں امپلیمنٹ کریں اور 4 چیزیں امپلیمنٹ نہ کریں تو اس سے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتی ہے. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس ڈسپلن کے انڈر آ سکیں جو کہ ریکوائرڈ ہے اسلام کو کلیکٹیولی جسے کہتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اپنا تزکیہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو مجموعی طور پر ایک معاشرے کے اوپر قائم کر سکیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں برکت ہمارے اوپر، مطلب صرف اس لیے نہیں، آبویسلی اس کی اپنی اپنی فائدے بھی ہیں مختلف اینگل میں، لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم اپنی جو سائیکلوجیکلی اپنے دل کو ٹھنڈا رکھ سکیں اور برکت لے سکیں. اس سارے کی ساری چیزوں کا کنیکشن جو ہے وہ اوور آل امپلیمنٹیشن آف اسلام پہ ہوتا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی ہمیں ہمارے پرپس کے ساتھ الائن کرتی ہے، جو کہ خلیفۃ الارض کے طور پر ہم نے خود اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے. اور یہ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ونس ہے، اس کی سب سے بہترین دلیل ہے کہ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی ہی مانتے ہیں تو پھر اس کا حکم ہی اس دنیا پہ چلنا چاہیے. تو اس پولیٹیکل ایکٹیویزم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی اس کو جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آیا. آبویسلی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اس طریقے سے ایکٹیو ہو کے لڑنا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ٹیم ایک بلڈ ہو گئی اور ان کو ریکوائرڈ تھا کہ ایک ایسا علاقہ، ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسا خطہ بنایا جائے ہو کہ جس میں ہم اکٹھے ہو کے اپنے سارے اینڈز پر کام کر سکیں. ہم پولیٹیکلی تو اسٹرانگ ہو ہی رہے ہیں، اور اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں، اپنی ملٹری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کریں، اپنے اکنامک سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کریں، ہمارا جو سوشل سسٹم ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے ایز اے ماڈل پیش کر سکیں، اس کو کمپلیٹ فارم میں امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مدینہ میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیں کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ اسلام ایکچولی میں کیا ہے. وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر مشتمل ایک مذہب نہیں ہے، وہ ایک دین ہے جو کہ اپنا غلبہ ہر حال میں چاہتا بھی ہے اور ہو کر بھی رہے گا، چاہے ہم اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں. تو یہ میری ایک تھوڑی سی رائے ہے اس بارے میں. کوئی بھی بندہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی اپنا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اینی ون؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو پھر اگلے سیشن میں ہم نیکسٹ جو ٹاپکس ہیں ان میں غزوہ بدر ہم ڈیٹیل سے اس کو کور کریں گے. اس پہ جو بھی پیج نمبر ہے الرحیق المختوم کا وہ میں گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گا. اس کو پڑھ کے آئیں سب لوگ، تاکہ ہمیں ہماری جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ہمارا مقصد ریویژن کرنا اور ڈسکس کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، رادر دین کہ ہم اس سے آن فرسٹ ایکسپوجر ہم جسے کہتے ہیں پڑھیں یا سیکھیں. کیونکہ پریزنٹیشن میں کچھ پوائنٹس ڈسکس ہوتے ہیں، ڈیٹیلز ڈسکس نہیں ہوتی، اور اس کی سمجھ بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں آ سکتی اگر ہم نے پہلے نہ پڑھا ہوا ہو. تو اس کو پڑھ کے آئیں غزوہ بدر کو اور رحیق المختوم سے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور ٹاپک بھی ایڈ کرنا ہوا، اگر جگہ ہوئی تو ایڈ کریں گے، ورنہ غزوہ بدر ہی اگلے سیشن میں پورے کا پورا جو ہے وہ ڈسکس ہوگا کہ وہ کیسے ہوا اور اس سے کیا لیسنز ہم آج کے دور میں لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن پہ پھر ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.
اللہ حافظ.